बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है और हम करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप। सबसे पहले इस लेक्चर के हम थोड़ा सा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का आपस में समाजी, सियासी, मजहबी बहुत सारे रवाबित हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के वेस्टर्न जो बॉर्डर है उसके साथ तकरीबन 2770 किलोमीटर एक लॉन्ग बॉर्डर है हमारा दोनों कंट्रीज के बीच। तो इस वजह से पाकिस्तान का एक नेबरिंग वेस्टर्न नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान। अब जैसे पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया 14 अगस्त 1947, तो अफगानिस्तान वो एक वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर है वो अपोजिशन की, पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान एक रियासत कायम होने लगी और पाकिस्तान एक रियासत है, मगर पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। उसकी मेन रीज़न यही थी कि वो एक ड्यूरिड लाइन का इशू था। जो अफगानिस्तान क्लेम करता है कि जो ड्यूरिड लाइन है, एक बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि अगर हम ड्यूरिड लाइन की बात करें तो ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सरकार थी उनका और अफगानिस्तान का जो अमीर था उस वक्त में अब्दुल रहमान, 1893 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। इंटरनेशनली ये बॉर्डर को उन्होंने दोनों ने तस्लीम किया था। पाकिस्तान तो 1947 में मौजूद है। तो पाकिस्तान का क्लेम है कि ये जो ड्यूरिड लाइन है हमें विरसे में मिली है, हमने नहीं इसको बनाया। अच्छा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का हमेशा अफगानिस्तान के साथ कोशिश की है कि अच्छा रिलेशन, हमारा पड़ोसी कंट्री। सेकेंडली, पाकिस्तान उसके बाद जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन ने मुदाखलत की, अटैक किया, चढ़ाई की, तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने बॉर्डर्स उनके लिए ओपन किए। उनके जितने रिफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनको वार्मली वेलकम किया। हमने शेल्टर दिया, फूड दिया, सब कुछ उनको दे दिया। ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। और उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन क्रिएट किए और पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की ताकि वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करें, अपने मुल्क को सेव करें। और वहां पे वैसे भी यूएसएसआर और अमेरिका के आपस में कोल्ड वॉर थी, तो हम अमेरिका और वेस्टर्न जो फोर्सेस थी उसका एक अलायंसेस बना और हमने मुजाहिद क्रिएट किया और रशिया को डिफीट। उसके बाद हमारी कोशिश थी कि आपस में, जैसे रशिया की विथड्रॉल हुई 1987 में, तो हमारी ये कोशिश थी कि अफगान जितने रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के वापस चले। मगर उसके बाद 10 साल अफगानिस्तान की हुकूमत रही, वहाँ पे टकराव आपस में अफगान रिजीम और इमारत इस्लामी उनकी हुकूमत थी। तो पाकिस्तान का उनके साथ कोशिश की अच्छी ताल्लुकात। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 9/11 वाक़यात हुए अमेरिका के अंदर, अटैक हुआ, तो अमेरिका के अंदर अटैक हुआ तो 2001 के अंदर जो प्रेसिडेंट बुश था अमेरिका को, उसने कहा कि आप हमारे साथ हैं, डेमोक्रेटिक फोर्स, डेमोक्रेसी के साथ हैं, दहशतगर्दों के साथ हैं। तो हमें एक चांस तो एडॉप्ट करना था, एक स्टांस, जहाँ तो अमेरिका फोर्सेस का साथ देते, जहाँ फिर उनका साथ देते। तो वैसे भी पाकिस्तान उस वक्त में कमजोर था। पाकिस्तान के ऊपर माशी पाबंदियां लग चुकी थी क्योंकि 1998 के अंदर हमने न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोर किया था। तो उस वजह से अमेरिका वैसे भी हमारी इमदाद का टफ हो चुकी थी और हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए। तो हमने कोशिश की कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हमने वार एंड टेरर पे अमेरिका का साथ दिया। उसके बाद हमारी ये कोशिश थी, अमेरिका हमें हमेशा ब्लेम करता था, वेस्टर्न फोर्सेस, और इंडिया एक नैरेटिव बनाता था कि
کہ پاکستان جو ہے ایک ٹیررسٹ کنٹری، وہ نیریٹو شیپ کرتا رہا، مگر پاکستان نے ہمیشہ سیکریفائس دی، ہم نے مالی سیکریفائس دی، ملٹری سیکریفائس دی، ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے ملک کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے ملک کو سیو کریں اور افغانستان کو اتنا ہماری طرف سے کوئی نقصان۔ اس کے بعد 2014 کے اندر جب امریکہ اور نیٹو فورس نے یہ ریلائز کیا کہ افغانستان کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی ہم کوشش کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ یو ایس فورسز اور نیٹو فورسز کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ تو پھر ہماری کوشش میں ہوا جیسے جتنے افغان فریکشن تھے انہوں نے ڈائلاگ کے لیے آمادہ کیا اور 2020 کے اندر ایک دوحہ اکارڈ ہوا قطر کے اندر۔ تو وہاں سے پھر 2021 کے میں جیسے ہی نیٹو فورسز اور یو ایس فورسز افغانستان سے وتھڈرال ہوئی تو ہمیں ایک امید پیدا ہوئی کہ یہ فورسز نکل گئی ہیں، اب ہمارے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ اچھے روابط اسٹارٹ ہو جائیں گے، اچھے تعلقات ہوں گے اور ہماری سیکورٹی جو ڈیپتھ ہے وہاں پہ ہے اور ہمارے ویسٹرن بارڈر سیکیور رہے گا، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا اور ہم سیپے کو بھی آگے لاتے مگر ایسا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے افغانستان کے اندر افغان رجیم آئی تو 2021 کے بعد 2024 تک ابھی تک ادھر سے تواتر کے ساتھ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اور ہم نے بار بار وہاں کے جو رجیم ہے افغان رجیم اس کو ہم نے ریئلائز کروایا کہ ہمارے ساتھ ہمیں کچھ ایشوز ہیں، ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان ہے وہ اینٹی اسٹیٹ جو آرگنائزیشنس ہیں وہاں سے ایکٹیو ہیں، وہاں جو انڈین ایک ایجنسی ہے وہ وہاں کے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمارے پاک آرمی کے جوان کو شہید کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بار بار اور اس کے بعد علماء کی کمیٹی بنائی، بہت ساری کوشش کی مگر ہماری بات نہیں سنی۔ اور انہوں نے جو کلیم کیا تھا، پرومس کیا تھا ویسٹرن پاورز کے ساتھ دوحہ اکارڈ میں کہ ہم عورتوں کو ایجوکیشن دیں گے، انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، ہمارے پاس ہیومن رائٹس ہوں گے اور عورتوں آزادی ہوگی، گرلس ایجوکیشن امپاورمنٹ ہوگی، وہ سارے سسٹم انہوں نے نہیں مانے اور وہ اپنے طریقے کے ساتھ ہارڈ لائن کے ساتھ اپنی گورنمنٹ چلا۔ اچھا اس کے بعد اب جو مین افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بٹرنس ہے، بون آف کنٹینشنس ہے اور ایشوز ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دونوں۔ سب سے پہلا جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایشو ہے وہ ڈیوری لائن، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈیوری لائن پہ ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہ انڈین برٹش انڈیا اور افغانستان کا جو امیر تھا اس وقت 1893 کے اندر انہوں نے ایک سائن ٹریٹی ایگریمنٹ کی اور یہ انٹرنیشنلی ہمیں وراثت میں ملا، تو اس پہ ہم نے فینسنگ بھی کی ہے تاکہ دونوں کنٹریز محفوظ رہیں، لیگل موومنٹ نہ ہو، ٹیررزم نہ ہو۔ دوسرا سیکنڈ جو ایشو ہے وہ ہے نیشنلزم، وہ افغانستان ہمیشہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے نیشنل کارڈ کو، وہ کہتا ہے پشتونستان، مطلب پاکستان سائڈ پہ جتنے بھی ہمارا ٹرائبل بیلٹ ہے، پشتون بیلٹ ہے اور افغانستان کے سائڈ پہ بیلٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سیپریٹ ڈیوری لائن کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں کہ دونوں جو آپس میں ہیں یہ پشتون آپس میں بھائی ہیں، ان کا آپس میں تعلقات ہیں، ریلیشن شپ ہے، ہم چاہتے ہیں بارڈرز کے ساتھ مارکیٹس ہو اور ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، مگر وہاں کے لوگ ہمیشہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ سیکورٹی کے بہت سارے ریزنس کریٹ کرتے ہیں، سیکورٹی ایشوز، نارکی ایشوز اور اسٹیٹ وائلنسز اور اسٹیٹ جو اگینسٹ اسٹیٹ ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا ہم دونوں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو ایشو ہے وہ ہے ملیٹنسی اینڈ ٹیررزم۔ ہم بہت دفعہ افغانستان کو افغانستان کی جو سوائل ہے وہ پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے، وہاں کے جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کرتے ہیں۔ اب 2009 میں آئی ایس پی آر کی رپورٹ ہے کہ جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں موٹر سائیکل ایکسپلوژن ہوا تھا، اس میں جو دہشت گرد تھا جس نے دھماکہ کیا تھا، سوسائڈ کیا تھا، وہ افغان نیشنلسٹ تھا
ہمارے ہمیں ہمیشہ ان سے ریزرویشن رہی ہے، اور ہم نے ان کو کہا بھی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے طریقہ طالبان پاکستان، ان کے خلاف آپ ایکشنس لیں، آپ ان کی سوائل پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے۔ ہم نے 2014 کے اندر ضرب عزم ایک آپریشن کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے افغان ٹی ٹی طریقے طالبان پاکستان اور بہت سارے دہشت گرد پاکستان سے وہ افغانستان موو کر گئے۔ تو انہوں نے افغان جو اماراتی وہاں کے اسلامک اماراتی افغان رجیم ہے، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، سیف ہیونس پرووائڈ کی ہوئی ہیں، حالانکہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا فیکٹر ہے، اگلا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ریفیوجیز کا ہے۔ ہم ہمیشہ ان کو کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو ریفیوجیز ہیں موسٹلی اس میں سے کچھ ریفیوجیز پاکستان کے اندر دہشت میں انوالو ہیں، فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وہ پاکستان ریفیوجیز، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر جتنے بھی ریفیوجیز ہیں، صرف افغانستان کے نہیں پورے دنیا میں جتنے ریفیوجیز ہیں ان کے خلاف ہم نے کریکٹ شروع کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں وہ اپنے ملک چلا جائے، وہ افغانستان ابھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں۔ اس کے بعد پانچواں جو ہمارا ایشو ہے افغانستان اور پاکستان کا، وہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ جب بھی پاکستان کوشش کرتا ہے کہ افغانستان سے جو ٹریڈ ہو رہا ہے، ہمارے جو ترکھم بارڈر ہے، دوسرا جو بارڈر ہے، دونوں بارڈرس کے تھرو ہے، جب ہم چیکنگ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، بہت سارے ہتھیار انلیگل چیزیں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں، تو ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں بارڈرس کو سیکیور اور وہاں سے چیزوں کو سنیپنگ کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں، تو وہ احتجاج کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لمبی لائنیں لگا دیتے ہیں۔ وہ ادھر کی جو فورسز ہیں پاکستان فورسز کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتی، اور ویزا ایشو ہے، وداؤٹ ویزا پاکستان کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ کون ملک ہے، کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں دوسرے ملک میں جب بھی ہم موو کرتے ہیں کوئی پاسپورٹ ہوتا ہے، کوئی پرمیشن ہوتی ہے، پرمیشن لیٹر، جہاں پہ نہیں ایسے ہی جانا ہے، ایسے تو کسی ملک میں آپ نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے یہ پانچ جو ہمارے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کور ایشوز ہیں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کون سے آپشنس ہیں، ہم کون سے ملٹی فیسٹڈ آپشنس استعمال کرتے ہیں، ڈائیورس آپشن ایکسپلور کر سکتے ہیں، جس کے تھرو ہم اس کو ریزالو کریں۔ پہلا جو ہمارا آپشن ہونا چاہیے اس کو ریزالو کرنا چاہیے، وہ پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جتنے بھی ہیں انکلوسیو ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو وہاں کے رجیم کے ساتھ ہم ڈائلاگ اسٹارٹ کریں۔ دوسری اپروچ یہ ہونی چاہیے آئیڈیولوجیکل اپروچ۔ اور جرگہ ہے، بہت سارے جرگے کے لوگ ہیں جس کو وہ لوگ وہ ایک پارٹی ہو جس ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے۔ کچھ ریلیجس اسکالرس پاکستان سے ہیں اور افغانستان کے بہت سارے جو اسکالرس ہیں جو یہاں کے مدارسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کی کمیٹی ہو، ان کے ساتھ جا کے انگیج کرے۔ اس کے بعد اکنامک اپروچ ہو، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کو انہانس کریں تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ زیادہ ہو، ہمارے آپس میں ٹریڈ ہو اور ڈفرینسز ریزالو ہو۔ اس کے بعد ملٹری اپروچ ہونا چاہیے، جیسے ہمیں استحکام پاکستان نے کا آپریشن لانچ کیا ہے ابھی، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، ہارڈ ہینڈز کے ساتھ اسٹیک اینڈ کیرٹ میتھڈ والا چوز کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس کو سختی سے پیش آنا ہے، جتنے بھی سلیپر ہے پاکستان کے اندر ملٹری وہ آپریشن چلتا ہے، اس کو پورے پولیٹیکل پارٹی پورے نیشن کی ایک سپورٹ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ آپریشن سکسیسفل ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ایشوز ریزالو ہو۔ اور تیسرا اور اس کے بعد جو ایک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل جو پلیئرس ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، تاجکستان ہے، یہ ملک ایک میڈیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں، ایران کر سکتا ہے، تاکہ ان کے آپس میں جو وہ ایشوز ہے وہ ریزالو ہو، اور پاکستان کے سی پیک میں ایک افغانستان بھی شامل ہو جائے تاکہ ایک ہمارا جو کوریڈور ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ سکسیسفل ہو اور ڈفرینس ختم ہو، اور یہ ہمارا ویسٹرن بارڈر پیس ہو۔ پاکستان میں پیس ہوگا، افغانستان میں پیس ہوگا، افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان میں پیس ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ مسائل ڈائلاگ کے تھرو ریزالو ہونا چاہیے۔ امید ہے میرا لیکچر آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔
اگر کوئی بھی آپ لوگ کوشچن ہے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ کون سے لیکچرس بنانے چاہیے، کس ٹاپک پہ جو کرنٹ ایشوز ہیں، ہارڈ ایشوز پہ مجھے بنانے چاہیے، تو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ ٹاپک بھی، تو انشاءاللہ میں ان پہ بھی لیکچرس بناؤں گا. ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آیا. اوکے، اللہ حافظ.